viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, आज हमारे साथ यासिर शामूम मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं। आज हम उनसे जो है पाकिस्तान की करंट जो गवर्नमेंट चल रही है उस हवाले से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर आपको बहुत ज़्यादा वेलकम कि आपने हमारी जो शो में शिरकत की और हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रिबाहा। हमेशा की तरह आपका व्लॉग, आपका प्रोग्राम बहुत काबिल सताइश होता है और मुझे अच्छा लगता है कि उसके ऊपर कमेंटिंग अच्छी होती है और रेटिंग बड़ी काबिल सताइश है। नाइस, थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहला सवाल ये है कि जो करंट गवर्नमेंट चल रही है पीडीएम जिसे लीड कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठकर, दूसरी जानिब एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे इमरान खान साहब, पीटीआई की गवर्नमेंट थी। तो इस बार जो इलेक्शन होंगे क्या लगता है कि कौन विन करेगा और क्या सियासत चल रही है इनके दरमियान? और इलेक्शंस जो हैं कभी कहते हैं हो जाएंगे और कभी दूसरी जानिब देखें तो जो हमारे एफबीआर के हैं और जो थिंक टैंकर्स हैं पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं कि और जो इलेक्शंस होंगे उससे पहले ही जो है पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होने के चांसेस हैं। इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? और इलेक्शन का अभी नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? अगर बैंकक्रप्ट हो जाता है तो इन कौन से पॉलिटिशियंस को सबसे ज्यादा इज्जत दी जाएगी? आप बताइएगा इस हवाले से। देखिए, पहले तो अल्लाह ताला से दुआ ये है कि हम बिल्कुल ही बैंक करप्सी के बिल्कुल कह लीजिए कि किनारे के ऊपर खड़े हैं। अल्लाह ताला ये ख़तरा हम पर से टाल दे। और अगर ये मौजूदा पीडीएम हुकूमत ये समझती है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन के डिपार्टमेंट को मुतहरक करके या फिर एफबीआर को मुतहरक करके या सीबीआर को मुतहरक करके या इनकम टैक्स के मुतलका जितने भी इदारे हैं उनको मुतहरक करके वो टैक्स कलेक्शन करके आवाम का खून निचोड़ने के बाद अगर बैंकरप्सी से निकल सकता है तो ये बिल्कुल अहमकों की जन्नत में रहने वाला एक फार्मूला होगा। बैंकरप्सी की अगर आप इस भंवर में से निकलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको आईएमएफ का सहारा लेना पड़ेगा, आपको वर्ल्ड बैंक की जानिब देखना पड़ेगा, आपको यूनिसेफ और मुख्तलिफ ऐसी इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल कॉज के ऊपर काम करने वाली तंजीमें हैं और खास करके चाइना और सऊदी अरब उसकी जानिब देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा पस मंजर, आपने इलेक्शन की बात की कि इलेक्शन की डेट नहीं मिल रही और इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। इलेक्शन तो बाहर तो आज हो या कल हो वो होंगे, लेकिन इलेक्शन इतने लेट क्यों हो रहे हैं? एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपनी मकबूलियत की आखिरी हदों को छू रही है और दूसरी जानिब दर हकीकत पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट या पीपल डेमोक्रेटिक लाइंस या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि पीडीएम, अगर इसकी जानिब देखा जाए तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इसका दर हकीकत सरबराह कौन है। इसका दर हकीकत सरबराह वो शख्स है जिसे हम फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो नाअहल हो चुके हैं, यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और फ्रंट लाइन के ऊपर अगर कोई उसका सरबराहियत कर रहा है तो वो मियां शहबाज शरीफ हैं जो पाकिस्तान के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं भी। अब मजे की बात यह है कि उनके बड़े भाई मियां नवाज शरीफ जो फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर थे, वो फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर आईने पाकिस्तान के मुताबिक पुकारा नहीं उनको अभी तक जा सकता क्योंकि वो कन्विक्टेड पर्सनैलिटी है। और दूसरी जानिब मजेदार बात यह कि उनके भाई जो वजीर आजम पाकिस्तान है उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो चुकी हुई है। आप अंदाजा करें, हमारी बदकिस्मती का आलम चेक करें। और फिर दूसरी जानिब अगर देखा जाए कि लोग ये समझते हैं कि वोट की बेस के ऊपर इंतखाबात होंगे, लोग ये समझते हैं कि ये दो जमातों के फैसले इंतखाबात का तयन करेंगे कि कब होंगे, तो यकीन करें मेरी सच्ची मुच्ची हंसी निकल आती है। इसमें अगर इंतखाबात होंगे कि नहीं होंगे इसका अगर कोई फैसला करेगा तो वो कौन करेगा, मैं आज आपको बताऊं। ये मेरी बात सुनने के बाद मुझे जूतियां बड़ी पड़नी है लोगों से। एक सऊदी अरब, एक इंडिया और एक चाइना। क्या आप बड़े सगीर में रहते हुए आप इंडिया की ताकत को या उसका जो फैलाव है पूरे खित्ते में आप उसको नजरअंदाज कर सकते हैं? उसूली तौर पे अगर आप एजुकेशनली देखें, आप जावियाती तौर पे देखें, जोग्राफियाती तौर पे देखें, क्या उनकी अहमियत को आप नजरअंदाज कर सकते हैं? चाइना जैसे एक बड़ी ताकत के साथ उन्होंने पंगा लिया हुआ है और वो स्टेबल भी है।
اور ایک مدت سے ایک خطے کے اوپر قابض بھی ہیں. ان سے وہ خطہ واپس بھی کوئی نہیں لے سکا. یہاں پر لاکھوں کمیٹیاں بھی بنتی ہیں اس قصے کے حوالے سے، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ جو اس کا چیئرمین بنتا ہے وہ پیسہ کھا کے ڈکار کے سو جاتا ہے. یہ بیسیکلی انڈیا پاکستان دونوں ہی کرپشن کے معاملے میں تو کہہ لینا کہ بتاج بادشاہ ہے. لیکن فرق صرف اتنا یہ ہے کہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ ان کی عوام اپنی کنٹری کے ساتھ بہت سنسیئر ہے. ہماری عوام اپنی کنٹری کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. ہمارے یہاں بلدیاتی الیکشن کروائے جاتے ہیں تو ہمارے چیئرمین یا ناظم حضرات لوٹ کے کھا جاتے ہیں. وہاں پہ نباہ ایسے نہیں ہوتا. وہاں پہ لوک سبھا کے ممبرز کو بھی گریبان سے لوگ پکڑ لیتے ہیں. اور وہاں پہ جو کوئی سکینڈلز بنتے ہیں، وہاں پہ جو جہادی تنظیمیں ان کی اپنی ہیں، کبھی آپ نے ان کا ذکر سنا ہے؟ وہ اپنے ملک کی بے عزتی نہیں کرتے. ہم ناچ ناچ کے تحریک اپنا طالبان تحریک فلانی اور یہ اور وہ سب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اس میں سب سے بڑا فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ ایجوکیشن کا. ہمارے ہاں ایجوکیشن نہیں ہے، ان کے ہاں ایجوکیشن بہت ہے. وہ سرجری میں ہم سے بہت آگے ہیں، وہ سنگنگ میں بہت آگے ہیں. ان کا کوئی کمال ہی اس کو نہیں عبور ہی نہیں کر سکتا. آپ ان کی فلم انڈسٹری کے ساتھ کسی صورت مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہندو اور مسلم کا جھگڑا ہے؟ نہیں نہیں، یہ انڈیا پاکستان کا جھگڑا ہے. ہندو مسلم کا جھگڑا نہیں ہے. وہ سیکولر کنٹری ہے اور وہ بڑے وسیع دل سے سیکولر ہے. اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے. یہ وہاں صرف اور صرف ہماری عوام کے درمیان جو ایک بڑی خطرناک دیوار 74 سالوں سے کھینچی جا چکی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ دیوار ہے انڈیا اور پاکستان کی. یعنی کہ مسلم اور غیر مسلم کی نہیں ہے، ہمارے لوگوں کی ہے، ہماری ہو جانے والی جنگوں کی ہے. اب ڈیسائیڈ کیسے ہوتا ہے کہ جناب اگر الیکشن ہوتے ہیں تو چیئرمین تحریک انصاف جیتیں گے یا پھر میاں محمد نواز شریف جیتیں گے؟ الیکشن ہوں گے تو میں آپ کو خبر دے دوں آپ کے پروگرام میں پہلے سے ہی، اور اس خبر کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور نہ ہی اس میں کوئی رد و بدل ہوگا، نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی آئے گی. یہ ممکن ضرور ہے کہ مجھے روکا جائے نیکسٹ ٹائم یہ خبر دینے سے، تو میں باز بھی آ جاؤں. بڑی حقیقت بیان اور بالکل مصدقہ خبر آپ کو دے دوں کہ ایک ہی حلقے سے گوال منڈی کا حلقہ ہوگا، اس کا مجھے این یاد نہیں ہے، وہاں سے ہی عمران خان الیکشن لڑیں گے، وہاں سے ہی میاں محمد نواز شریف الیکشن لڑیں گے. اب جن لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ مقدر کے سکندر ہیں. سمجھ لیجئے کہ وہ پاکستان میں انڈیا میں نہیں رہتے. وہ سمجھ لیجئے وہ امریکہ میں رہتے ہیں، یا وہ سمجھ لیجئے امریکہ کے پس پردہ جو لوگ ہیں ان میں سے ہیں، یا وہ سمجھ لیجئے کہ اس پوری دنیا میں نہیں رہتے. یہ وہ بابے اور وہ صوفی لوگ ہیں جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن فیصلے آج تک پاکستان اور انڈیا کے وہی کر رہے ہیں. بالکل. سننے والی میری بات کو سمجھ بھی رہے ہوں گے اور وہاں تک پہنچ بھی رہے ہوں گے. اب سب سے پہلے دیکھا یہ جائے گا کہ اگر میاں محمد نواز شریف جیت جاتے ہیں تو انڈیا میں کس کی حکومت ہے؟ انڈیا میں اس وقت اٹل بہاری واجپئی کی حکومت نہیں ہے. انڈیا میں منموہن سنگھ کی حکومت نہیں ہے. ڈاکٹر اٹل بہاری واجپئی جو تھے ان کی محبتیں جو تھی وہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ تھیں. ڈاکٹر منموہن سنگھ کی محبتیں جو سی تھی وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے نا جی؟ اور جو مودی سرکار ہے ان کی محبتیں کس کے ساتھ ہے؟ وہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہیں. اور جب میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہیں تو پھر آپ جنہوں نے سیٹل کرنا ہے کہ الیکشن کی مخلوط حکومت بنے جیتنے کے بعد یا پھر 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے، تو اس میں بہت زیادہ بڑا کردار انٹرنیشنل لیول کے اوپر جب طاقتیں کریں گی، جو انٹرنیشنل مقتدر حلقے ہوں گے اس میں بھارت بھی ایک حلقہ ہے. اس بات کو مان لینے میں ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے. میرا خیال ہے، یہ میری ایک اپنی آبزرویشن ہے جو میں نے آج تک پڑھا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر اس حکومت میں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو مجھے تو پاکستان تحریک انصاف کی مضبوط اپوزیشن تو نظر آ رہی ہے، لیکن مجھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ان کو بین الاقوامی سطح کے اوپر اس طرح
لائک نہیں کیا جائے گا. آپ کے جو ریمیڈیز ہوتے ہیں یا جو آپ کے باہر کے جن کو کہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کس کے اوپر بنا اور وہ کیوں بنا؟ عمران خان آپ صاحب کے میرے اوپر. ہاں جی، آپ میرے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور وہ کن کی وجہ سے بنا؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو زر مبادلہ پاکستان میں بھیجتے ہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ مجھے یاد نہیں آ رہا، میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. وہ جو باہر اتنی سے پیسے سچائی بھیجتے سر، ہیں. اتنی سچائی نہ نکلوائیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. تو انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے، اور جب میاں نواز شریف آئیں گے تو انڈیا کو کیا فائدہ ہوگا؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے، انڈیا ان کے لیے کیوں اپنی جان نچھاور کرے گا؟ انڈیا بغیر ویزے کے مودی صاحب پاکستان آ جایا کریں گے ولیمہ کھانے کے لیے، بچی کی شادی کے اوپر ماں جی سے ملاقات کیا کریں گے، یہ سارے کام ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی. بوربن میں ایک یہ بہت بڑا آپ تجارتی یہ انڈیا بوربن میں پاکستان کے بوربن انڈیا میں پاکستان انڈیا بولیے پاکستان بولیے. کے ریلیشن اسٹرانگ دیکھ رہے ہیں آپ. دیکھیں، جب بھی میاں نواز شریف کی گورنمنٹ آتی ہے، وہ چاہے مخلوط انداز سے آئے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان بھی ہوتے ہیں، محمود اچکزئی بھی ہوتے ہیں، پھر اس میں اپنا محسن ڈاور بھی ہوتے ہیں، علی وزیر بھی ہوتے ہیں. پھر ایسی جب شخصیات نظر آتی ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ مضبوط تعلقات نظر آتے ہیں. پھر وہ بوربن بھی جاتے ہیں، پھر بوربن جا کے حسین نواز کے ساتھ میٹنگ بھی ہوتی ہے، پھر بزنس کا کاروبار بھی ہوتا ہے. پھر طاہر القادری اچانک ایک بہت بڑا دھرنا دیتے ہیں عمران خان کے ساتھ. عمران خان کا 136 کے 26 دن کا دھرنا ہوتا ہے غالباً، اور طاہر القادری کچھ عرصے کے بعد اس دھرنے کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. طاہر القادری صاحب اندر کھاتے صلح کر لیتے ہیں، اور طاہر القادری صاحب ان دنوں کے بعد ایک بہت بڑا جلسہ کرتے ہیں لاہور میں، جو بڑا برے طریقے سے ناکام ہوتا ہے. اس میں محترم زرداری صاحب کو بھی بلایا جاتا ہے، عمران خان صاحب کو بھی بلایا جاتا ہے، جس میں لڑائی ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ میں اور زرداری اکٹھے نہیں آ سکتے. تو پھر ان میں آدھے گھنٹے کا وقفہ ڈال دیا جاتا ہے. وہاں پر کچھ لسٹیں دکھائی جاتی ہیں، وہ لسٹوں میں اتفاق فاؤنڈری اور پھر اس کے ملحقہ سسٹر بردر جتنی بھی کمپنیز ہیں، ان کے اندر انڈین لیبر کام کرنے کا التمیہ دیا جاتا ہے، ان کی لسٹیں فراہم کی جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو ظاہر ہے ملک اپنے لیے سب کچھ کرتے ہیں. سب سے زیادہ پاکستان کی سیمنٹ کی جو ایکسپورٹ کی گئی تھی وہ انڈیا کو کی گئی تھی اس دور میں جب میاں محمد نواز شریف صاحب لاسٹ ٹائم وزیر اعظم تھے، اور اسی دور میں انڈیا نے بے انتہا اپنے ڈیم بھی بنائے تھے، آپ کو یاد ہونا چاہیے. تو اگر تو ہم بڑے پرسپیکٹس میں دیکھیں، ایک بڑے پرسپیکٹس میں، تو پھر تو مجھے کوئی شک نہیں ہے اگر مودی سرکار ہے تو ہر جگہ سے سپورٹو ہوگا وہ مسلم لیگ نون کے لیے اور پی ٹی ایم کے لیے، اور مجھے تو وہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب تھوڑی دیر اور کے لیے ہم پاکستان اپنی دشمن جی پاکستان اور پاکستانی یہ پبلک پاکستان کیا سپورٹو ہوگا؟ پاکستان پاکستان کی کس کے جو لیے؟ وہ دیکھیں، پاکستان میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انڈیا پاکستان اور سری لنکا اور بنگلہ دیش میں جو الیکشن کروائی جاتے ہیں ان کے نتائج پاکستان کی ووٹنگ لسٹوں کے اوپر نہیں ہوتے. یہ آپ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اور بلکہ انڈیا میں تو ہو جاتے ہیں پھر بھی، کیونکہ ان کی عوام پڑھی لکھی ہے اور اب انہوں نے وہ حق حاصل کر لیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. شاید آنے والے اس وقتوں میں بار پاکستان بھی کر لے. بالکل اس بار جو انڈیا کے گجرات میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ بی جے پی پارٹی یعنی کہ نریندر مودی جی کی پارٹی جو ہے وہ جیتی ہے. اور دوسری جانب یہ بتائیے گا کہ اب پاکستان میں جو آپ نے الیکشن کا پورا بتا ہی دیا ہے، تو عمران خان صاحب اب جو کرسی کے سے اتر کر انڈیا کی بڑی تعریفیں کر رہا ہے. جب کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ تو تب وہ مطلب کچھ اور اسٹیٹمنٹ تھی، ساتھ ہی کرسی سے اترے ہیں تو ان کی اسٹیٹمنٹ کچھ اور تھی. اور تیسرا ذرا گریٹر پنجاب پہ ذرا روشنی ڈالیے گا اس پورے سیناریو کو دیکھتے ہوئے. دیکھیں، گلیٹر پنجاب ایک ایسا منصوبہ تھا، آپ کو یاد ہوگا جب یہ شروع ہوا تھا تو اس کی چھان بین اس طریقے سے کی گئی تھی. تب ایک نیوز پیپر تھا، اس کا نام تھا جنگ گروپ، اور جیو کی جانب سے یہ اس کی کلابریشن سے، اور اس کی کلابریشن تھی گورنمنٹ کے ساتھ، نواز شریف گورنمنٹ کے ساتھ، اور تبھی سے اس گروپ کے ساتھ نواز شریف گورنمنٹ کی محبتیں بڑی ہوئی ہیں.
اور عمران خان کی گورنمنٹ میں یہ ان کے مالکان میر شکیل الرحمان سب گرفتار بھی رہے، اور یہ بھی اسی کا شاخسان ہے۔ اور تب جو اس کی چھان بین کی گئی تو امن کی آشا ایک نکلا۔ امن کی آشا کے لیے پاکستانی بہت بہت بڑے صحافی جاتے تھے۔ مرحومہ ہیں ہماری، بہت بڑی وکیل ہیں، سماجی کارکن تھی آسمہ جہانگیر، وہ اس کی چیئر پرسن تھی، وہ بھی جایا کرتی تھی۔ شاعر لوگ بھی جایا کرتے تھے، کچھ انڈینس بھی آیا کرتے تھے۔ اور یہ در حقیقت امن کی آشا کی آڑ میں ایک گلیٹر پنجاب بن رہا تھا۔ اب گلیٹر پنجاب کیا تھا؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا پروگرام چلتا رہے تو وہ پھر نہ پوچھیں۔ نہیں سر، ہم بیسیکلی بیک گراؤنڈ جاننا چاہتے ہیں، ہسٹری آخر اس کی تھی کیا؟ بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ کھلے عام تجارت ہوگی، اور در حقیقت انڈیا کو ہم سی پیک تک اس وقت کی حکومت کے ارادے تھے کہ رسائی دے سکیں، اور ظاہری بات ہے ہماری مسلح افواج کو اور ہماری قوم کو یہ کسی صورت قبول نہ تھا، اور ہمیں بھی قبول نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جو وطن دشمنوں نے کی تھی، اور وہ اوپر کے سامنے آ گئی تھی، اور اس گلیٹر پنجاب کے سلسلے میں اس کی فنانسنگ میں بہت پیسہ کھایا گیا، اور اس کے بہت بڑے فنانسر بھی ہوں گے، ظاہر ہے۔ یہ انٹرنیشنل افیئرز ہوتے ہیں، یہ پراکسی وارز ہوتی ہیں، یہ اسٹریٹجک وارز ہوتی ہیں، تو یہ چلتی رہتی ہیں۔ کبھی ہم ہار جاتے ہیں، کبھی ہم جیت جاتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن باہر طور میں ایڈمٹ اس چیز کو کرتا ہوں کہ دنیا میں جیسے بہت بڑی طاقتیں ہیں، اور جن لوگوں نے ترقی کی ہے گورنمنٹ لیول پہ جا کے، ان میں سے انڈیا بھی ایک ملک ہے۔ بالکل سر، ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو انڈیا واقعی 5ویں بڑی اکانومی بن چکا ہے، اور اس نے کافی ایفرٹ کی ہے جو کہ نظر بھی آ رہا ہے۔ سر کیا وجہ ہے ایک ساتھ الگ ہونے کے باوجود آج انڈیا اتنا آگے نکل چکا ہے، جبکہ پاکستان ابھی جو ہے وہ جو سرکمسٹانسز ہیں، ایون کہ FATF کی گرے لسٹ سے پاکستان پہلا ہی نکلا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ آج کل کچھ اچھے نہیں چل رہے، اور جو ہوں بارڈر پہ صورتحال ہے اس حوالے سے بھی آپ کچھ بتائیے گا۔ دیکھیں، جو بارڈر کے اوپر ابھی کشیدگی ہوئی ہے، اس کے بارے میں تو میں قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ بہت ساری باتیں ابھی مانیٹرنگ میں ہیں، ابھی باتیں آنے والی ہیں۔ ابھی تو ایک سمپل سا DGI/SPR کا ایک بیان آیا ہے، اور ہاں میرے پاس یہ ضرور خبر ہے کہ اس سے دگنا جواب پاکستان کی جانب سے دیا جا چکا ہے، جس کو ابھی تک کہا نہیں گیا۔ یہ میرے پاس انفارمیشن ضرور ہے، اور ظاہر ہے کہ آنے والے کچھ وقتوں میں ہم پرانی روایت کو پھر رکھیں گے۔ انڈیا پاکستان کے اوپر الزام لگائے گا، ہم پاکستان انڈیا کے اوپر الزام لگائیں گے، اور افغانستان ایک مورا بن کے درمیان میں کھیلتا چلا جائے گا۔ بہت شکریہ ہمارے ویورز کے لیے آپ نے ٹائم نکالا، تھینک یو سو مچ سر۔ ویلکم ویلکم، ٹیک کیئر۔